चंद घंटों में उसके चाहने वालों ने मुल्क का क्या असर किया। जुगनू एक ऐसा है इस अंधेरी शब में कि चंद घंटों की गिरफ्तारी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही अपने लीडर के लिए, और गुजर गया, उन्होंने किसी की इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो कौम है बिलाल भाई कभी भी तरक्की नहीं करती। आप अजीब किस्म की ये कौम है, ये इतनी जालिम कौम है, ये अपने हकूक के लिए भी नहीं निकलती। मैं आपको बताता हूं यार, आफिया को एक मुनज्जम प्लानिंग के तहत अमेरिका तक पहुंचाया गया है ना, वो ऐसे ही तो नहीं चली गई, उसे पहुंचाया गया ना, उसे रास्ता फराम किया गया अमेरिका को कि वो हमारी इज्जत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो लेकर जाए, किसी भी अंदाज में लेकर जाए। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया चंद घंटों के लिए, चंद घंटों में उसके चाहने वालों ने मुल्क का क्या असर किया, कौम को कहां लेकर खड़ा कर दिया, फौज के खिलाफ कितनी बगावत पर उकसाया कौम को। चंद घंटों की गिरफ्तारी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही अपने लीडर के लिए, और तुम्हारी मां नहीं लगती इमरान खान, तुम्हारा बाप नहीं लगता इमरान खान, लेकिन तुम फिर भी इमरान खान के लिए मुल्क को जलाने के लिए तैयार हो। आफिया सिद्दीकी 20 साल से अपने पाकिस्तान में नहीं अमेरिका की कैद में, तुम सड़कों पे नहीं आते, तुम्हें अपना लीडर इतना महबूब है, कौम की बेटी की इज्जत नहीं है, तुम इमरान खान के लिए बोलते हो, मरने के लिए तैयार हो, आज भी जेलों में सड़ रहे हो और सड़ते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मकसद को छोड़ के फितने के पीछे तुम लोग लगे हो, तो जलील और ख्वारी होते रहोगे। वो कौम है बिलाल भाई कभी भी तरक्की नहीं करती। आप देखें, ये जेन्युइन मसला है यार, आपका लीडर अगर 4 घंटे के लिए गिरफ्तार हो जाए, आप मुल्क को जाम करके रख दो। और यार दुश्मन देखो, जिसको आंखें दिखाने की है ना, उसको अगर आप आंखें नहीं दिखाओगे, फिर होगा ये आप घर में आंखें दिखा रहे होगे, आप मुल्क के अंदर फसादात फैला रहे होगे। देखो, जब लड़ाई बाहर वालों से होती है तो घर अमन में होता है, और जब लड़ाई घर के अंदर होना शुरू हो जाए तो फिर बाहर वाले भी आप पे काबिज हो जाए। मैं आपसे एक आखिर में ये पूछना चाहूँगा, इस मरतबा अब इलेक्शन करीब हैं और मुल्क के अंदर महंगाई का भी दौरा है। एक कौम जो है ना, ये इतनी जालिम कौम है, मैं ये कहूँगा ये इतनी जालिम कौम है, इनको आटा महंगा कर दो, बिजली महंगा कर दो, इनके ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ दो, इनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनके ऊपर टैक्स पे एक टैक्स लगा दो। मैंने एक बिल देखा, उसके अंदर टैक्स लगा हुआ है, जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा जनरल सेल्स टैक्स, फिर उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा टैक्स। यार अजीब किस्म की ये कौम है, ये इतनी जालिम कौम है, ये अपने हकूक के लिए भी नहीं निकलती। हम तो बहुत मायूस हो चुके हैं कि यार पता नहीं कौन ऐसा शख्स होगा जो मोहम्मद बिन कासिम की तरह और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह उठकर खड़ा होगा और कौम की माओ बहनों बेटियों और इस कौम के वकार को बचाएगा। कब हम दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमानों का एक लश्कर है, औरतें नाच रही हैं, वो गुजर रहा है और वो गुजर गया, उन्होंने किसी की इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कब वो लोग हमारे अंदर पैदा होंगे, कब हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए अल्लाह के नबी, ये तो आपके दुश्मन की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की हो या चाहे अपनी हो। मैं ये पूछूंगा, आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप डॉक्टर आफिया के लिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए हम कौन से मायूस हो चुके हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि हम अब भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रोशनी की किरण ऐसी है, कोई जुगनू एक ऐसा है इस अंधेरी शब में कि वो कहीं ना कहीं से एक रोशनी निकालेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस उम्मत के अंदर, इस दौर के अंदर, इस सोई हुई और इस बिल्कुल यानी कि मुर्दा हालत में इस कौम के अंदर जो जान डाली है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने, मैं बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ उसको। और सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने जिस तरह उनका साथ दिया, असम्बली फ्लोर पर जिन लोगों ने बात की, मौलाना मुआविया आज़म साहब ने बात की, इसी तरह जो है वो सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, तलहा महमूद साहब हैं, उन्होंने इसके लिए काविशें की। ये जितने लोगों ने कोशिशें की, जितनी कोशिशें की, हम उनको सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं। लेकिन बहैसियत एक कौम हम किस तरह हुक्मरानों पर प्रेशर डाल सकते हैं। हम बिजली के लिए नहीं निकलते, हम गैस के लिए नहीं निकलते, हमारी शहर के अंदर रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ चोरी होती हैं, सैकड़ों लोगों के जेब मारे जाते हैं, सैकड़ों लोगों को जो है वो मुल्क के अंदर गोलियां मार दी जाती हैं, छीना झपटी में, चोरियों के अंदर। नहीं बोलती कौम, लेकिन आप कौम को ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे कि ये कौम कम अज़ कम कौम की इस बेटी के लिए, इस कौम की इज्जत के लिए, उस बेटी के लिए तो खड़ी हो जाए कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि बिलाल, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की हो या दोस्त की हो। बिलाल भाई, आपने जो बातें की हैं मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी सामने रखी हैं
کہ ذی شعور لوگ، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس جانب متوجہ ہو کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اس باتوں کے پیچھے ہمارے مقاصد کیا ہیں. ہم نے یہ بات کی کہ یار آپ قوم کے لیڈر کے لیے نکلنا فخر محسوس کرتے ہو، قوم کے لیڈر کے لیے جان دینا، جیل میں جانا، ہتکڑی پہننا، بیڑی پہننا فخر محسوس کرتے ہو، وکٹری کے نشانات دکھاتے ہو بختر بند گاڑیوں پہ چڑھ کے کہ ہم عمران خان کے لیے جو ہے وہ جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں. میں ایک خاص نام لے کے کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر امت مسلمہ کی جو غیرت چھن گئی ہے اس کو واپسی لا کر اس میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے یار وہ جملے سنے جائیں. بلال بھائی، فوزیہ صدیقی کہتی رہی کہ وہ کہہ رہی تھی 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلا گھنٹہ عافیہ صدیقی نے اس بات پر گزارا، یہ باتیں کر کے کہ مجھے اس جہنم سے نکالا جائے. اس نے اپنی جیل کے اندر اس پر ہونے والے جو ظلم ہیں ان کو کھول کھول کر 1 گھنٹے تک بیان کیا. اس نے بیان کیا جو ذہنی ٹارچر ہوئی بھی ہے، جس کی سماعت نہیں ہے، جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کا جسم ظلم سہ سہ کر چھلنی ہو چکا ہے، وہ اپنی بہن کے ملنے پر جو ہے وہ 1 گھنٹے تک اپنی داستانیں سنا رہی ہے، اپنے 20 سالہ مظالم بتا رہی ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے، اور وہ فریاد کر رہی ہے قوم سے، پاکستانیوں سے، پاکستانی حکمرانوں سے کہ مجھے اس جہنم سے نکالا جائے. بلال بھائی، ان لفظوں کے اندر کتنا وزن ہے، مجھے اس جہنم سے نکالا جائے. اگر کسی شخص کے اندر کوئی شخص روٹی کھاتا ہے اور وہ اذان کی آواز سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو میرے خیال میں یہ جملے اس کو اس کی غیرت بلال ایمانی کو بھائی جگانے کے لیے 40 سال ہے. دیکھو بلال بھائی، ہمارا فرق صرف اتنا ہے کہ میری بہن گھر میں عزت سے بیٹھی ہے، اسے جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، سکون سے سو رہی ہے. میری ماں گھر میں عزت سے بیٹھی ہے، سکون سے کھانا پینا مل رہا ہے انہیں، سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہے، دوائیاں وقت پہ آ رہی ہیں، سب فیسیلیٹیاں میسر ہے. یار میں اپنی بہن سمجھ کے کیوں نہیں سوچتا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 40 عیدیں، ایک عید اپنی ماں سے دور رہنا یا اپنی بہنوں سے دور رہنا، 40 عیدیں اس نے اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، اور اس کی ماں تو یار دہائیاں دیتی دیتی اپنی بچی کی راہ تکتی تکتی اس دنیا سے چلی گئی. اس کی ماں نے بہت انتظار کیا، وہ اپنی بیٹی کی راہیں تکتی رہی، آخر میں مرض میں، بیماری کے اندر بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنی فکر مند تھی. ظاہر سی بات ہے ایک ماں ہے، اس کا درد ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آخر حکمرانوں نے یہ خوشخبری نہیں دی کہ اس کی ماں کی زندگی میں اسے اپنی بیٹی کی زیارت اور اس کی بیٹی کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ اپنی ماں کا دیدار. یوسف بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو چند دن پہلے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، اور مجھے بڑا، دیکھیں انسان جب جانے والا جاتا ہے آپ کو دکھ بہت ہوتا ہے، آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں لا سکتے، آپ اپنے دل کی جو ہے نا وہ اپنے دل کی بڑاس آپ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یار، میری ایک سسٹر ہیں، وہ گاؤں سے میرے والد صاحب کی میت پہ نہیں آ سکی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار میں نے اب تک اس سے اس طرح گفتگو نہیں کر سکا فون پہ کہ میں اپنے والد کے لیے اس کو کیسے تسلی دوں. میری بہن ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے والد صاحب کے پاس آئی، مل کر گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یار یہ کس قسم کی قوم ہے اور یہ کس قسم کا ظلم ہے کہ یار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں اس کا انتظار، اس کی والدہ ان کا انتظار کرتے 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 اس دنیا سے چلی گئی. کسی حکمران کو ترس نہیں آیا؟ امریکہ کو تو ترس آنا نہیں تھا، وہ تو شیطان ہے. ہمارے ملک کے کسی حکمران کو ترس نہیں آیا؟ مریم کے لیے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہو، آپ بینظیر کے نام پر آپ روڈوں پر نکل آتے ہو، آپ بینظیر کے لیے اس کے نام پر جو ہے آپ ملک کے اندر بہت سارے کام کرتے ہو، آپ روڈ بناتے ہو، آپ برج بناتے ہو، آپ مریم کے لیے جو ہے جب اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے آپ اس کے لیے روڈوں پر نکلتے ہو. یار آپ کس قسم کے بحث لوگ ہو کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے نہیں نکلتے؟ یار اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا اس امت کے اوپر، اس سے برا وقت اور کیا آئے گا کہ ایک مسلمان عورت وہ کفار کی قید میں ہے، اس کو برہنہ کر کے اس کے سامنے جو ہے قرآن پاک کو پھینکا جاتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے چل کے جائے. اس زمانے کے بعد اگر کوئی شخص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو یہ بالکل امید چھوڑ دینی چاہیے کہ محشر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شفاعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے شخص کو غیرت سے اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے
کہ آپ کے پاس 2 جملے نہیں ہیں بولنے کو ڈاکٹر عافیہ کے حق میں، آپ 10 منٹ کے لیے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو اور جتنے لوگ جو عافیہ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی باتیں چھوڑیں. الیکشن ہوتے ہیں ہوں، نہیں ہوتے نہ ہوں. ہماری طرف سے سیاستدان جہنم میں جائیں، ہماری طرف سے سیاسی پارٹیاں جہنم میں جائیں، ہماری طرف سے عمران خان بھی جہنم میں جائے، ہماری طرف سے نواز شریف، زرداری اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب لوگ میں جائیں. لیکن میں آخر میں چلتے چلتے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہوں، آپ کی گلی کا کونسلر ہے، آپ کی گلی کے اندر کوئی چیئرمین ہے، کوئی وائس چیئرمین ہے، وہ جس پارٹی سے کھڑا ہے، آپ وہ بندہ جب آپ کی گلی کے اندر آئے، جب کوئی کام کرنے کے لیے آئے، آپ اس کو بولیں جی سب سے پہلے ہمیں ہماری قوم کی عزت اور وقار واپس لا کر دیں. اس کے بعد ہم آپ سے گلی کی بات بھی کریں گے، ہم آپ سے روڈ کی بات بھی کریں گے، ہم آپ سے ہر قسم کی بات کریں گے. لیکن پہلے ہماری عزت کو ہمیں لا کر دیا جائے. یہ قوم کی عزت ہے عافیہ، اس کو واپس لے کر آیا جائے. اس سے پہلے آپ نے کسی سیاسی بندے کو اپنے علاقے کے اندر سکھ چین سے نہیں جینے دینا. جب آپ کی گلی سے وہ شخص گزرے، آپ اس کے پیچھے سے آواز مارو، یہ وہ بغیرت کا لیڈر ہے کہ جس نے حکمران ہوتے ہوئے اس قوم کی عزت کو نہیں واپس لایا. عمران خان جس گلی سے گزرے، نواز شریف جس گلی سے گزرے، زرداری جس گلی سے گزرے، آپ پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں لگاؤ کہ یہ وہ بغیرت حکمران ہیں جنہوں نے اس امت کی بیٹی کو واپس نہیں لا سکے. لیکن آخر میں چلتے چلتے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، قوم سے بھی کروں گا کہ آپ عافیہ صدیقی کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنے تئیں جتنی آپ سے کوشش ہو سکے آپ اس کی رہائی کے لیے عملاً جو اپنا کردار ہے وہ بھی نبھائیں. اور چلتے چلتے ہمارے حکمرانوں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی دلجوئی کی بھی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ آ کر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے کہ آپ قوم کی بیٹی ہو، آپ نے جتنی کوشش کی ہے، جتنا سروائیو کیا، اس کے اوپر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیڈروں کے اندر وہ نہ تو وہ غیرت ہے، نہ ان کے اندر وہ اہمیت ہے کہ وہ یہ کام کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ زمانے کے اندر ابھی ماضی قریب کے اندر جو ہمارے جنرل گزرے، جس طرح راحیل شریف کو اس قوم نے بڑی عزت دی، اور اسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں اور ایک سید گھرانے سے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنرل صاحب عافیہ صدیقی، آپ سید گھرانے سے ہیں، تو سیدوں کا جد امجد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خلیفہ تھا ابو بکر صدیق، عافیہ صدیقی اسی ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، آپ اس قوم کے سالار ہیں، آپ اس قوم کے بڑے ہیں، آپ نے جو عہد کیا، آپ نے جو حلف اٹھایا، اس کے اندر اس قوم کی عزت بچانا، اس قوم کی عزت کو واپس لے کر آنا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک پاکستانی، ایک شہری آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ایسی راہ ہموار کریں کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو پچھلے 20 سالوں سے در بدر ہے، میرے خیال میں اس نے پاکستان کی کوئی شارع، کوئی چوک، کوئی چوراہا، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا اس نے دروازہ نہ کھٹکائے. جس کا اس نے دروازہ نہ کھٹکایا ہو تو کم از کم اس کی لاج رکھ لیں. اس 20 سالوں کے سفر کو یہاں ختم ہونا چاہیے، اور اس قوم کو جو ہے وہ کل کو ایک مرتبہ پھر جنرل عاصم منیر کی صورت میں، تاکہ کل کو یہ قوم یہ کہہ سکے کہ ہمارے اندر اب بھی محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کی جو ہے وہ باقیادت باقی ہے. بلال بھائی، جس طریقے سے آپ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ موجودہ ملکی حالات جو بنے تھے حالیہ دنوں میں، پوری قوم نے ایک زبان ہو کر پاک فوج اور جنرل عاصم منیر صاحب ان کا جو ہے وہ دفاع کیا تھا، اور ان لوگوں سے ٹکرائی تھی قوم جن لوگوں نے ملکی سالمیت پر اور ملکی اداروں پر جو کیچڑ اچھالے تھے، ان سے قوم ٹکرا گئی تھی. تو بہت ساری امیدیں ہیں قوم کو اس ادارے سے، اس کے ذمہ داروں سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس طریقے سے بہت سارے جو ملک دشمن لوگ ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں کہ بجٹ کے اندر اتنا حصہ جو ہے وہ اس ادارے کا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس ادارے کی ایک حاکمیت ہے، اور یہ ہر جگہ جو ہے وہ سیاست کے اندر اور ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کرتا ہے، اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری، اور پاکستان یار کو اتنا کمزور ملک نہیں ہے، ہمارا ایک دفاعی سسٹم ہے. ایک وفد بنا کر امریکہ بھیجا جائے اور وہ وفد دو ٹوک بات کرنے والا ہو امریکہ سے کہ ہمیں
پاکستان کی عزت ڈاکٹر عافیہ صدیقی چاہیے. آپ نے غلامی تو کر کے دیکھ لی, آپ نے IMF کا غلام بن کے دیکھ لیا, دوسرے ممالک کے جو ہے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا یار. وہ الفاظ ابھی میرے منہ میں آ رہے ہیں لیکن میں لانا نہیں چاہ رہا. سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. ملک مزید قرضوں کے اندر دھسا جا رہا ہے. آپ دو ٹوک بات کریں, امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے یار. سپر پاور ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو 20 سال اس کے اوپر ہونے والے مظالم ہیں, خدا کی قسم دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات. وہ ایک میں نے بڑی اچھی بات پڑھی, وہ کوٹ کر دیتا ہوں. کسی نے کہا کہ یار کسی شخص کے اوپر ظلم ہوتے ہیں ظلم ہوتے ہیں ظلم ہوتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے, اس پر ظلم ہوتے ہی چلے جاتے ہیں, اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یار اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میں اور آپ سننے والے اور بہت سارے طرز کھا رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ یہ مناظر نہیں دیکھ رہا؟ تو بتایا, جواب دیا کسی نے ان کو کہ یار دیکھو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت کو آنے والے تمام حالات کا علم ہے. اللہ پاک اسے جنت میں خوش دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں. جس کے اوپر یہ مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آنے والے وقتوں میں جنت میں خوشباش دیکھ رہے ہیں, اس کو ہر سہولت میسر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اسے مختصر سی زندگی کی کچھ تکالیف سے آزمائشوں سے گزار رہے ہیں, اس کا امتحان لے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس امتحان سے آزمائش سے نکل کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس قوم کے اوپر جو قرض چھوڑ کے جائے گی وہ, بلال بھائی میں سمجھتا ہوں بس اللہ تعالیٰ ہی اس عذاب سے اور اس تکلیف سے بچائے کہ جو اس خاموشی کے اوپر اس قوم کو سہنا, اللہ نہ کرے سہنا پڑے. یوسف بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. کافی ساری باتیں ایسی تھی جو کرنی تھی. بس چلتے چلتے میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا امتحان کتنا باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے, اب اس امت کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت کب اپنے امتحان سے پاس ہوتی ہے, اور جب قومیں امتحان سے پاس ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک ان کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازتا ہے. شب ابی طالب کی گھاٹی ہو, بدر ہو, احد ہو, حنین ہو, تبوک ہو, چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو, چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, چاہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہو, چاہے وہ عافیہ صدیقی کی قید ہو, یا ہمارے پڑوس میں افغانستان میں پچھلے 40 سالوں سے لڑی جانے والی جنگ ہو. جب قومیں امتحان کے لیے میدان میں اترتی ہیں اور وہ جب میدان کے اندر اچھے نمبروں سے اپنا رزلٹ دیتی ہیں, اور جب وہ لڑتی ہیں, مسلم امہ جب لڑتی ہے ایک قوم بن کر, تو وہ پھر جب سرخرو ہوتی ہے تو اللہ پاک انہیں جو ہے وہ ملا عمر جیسے مجاہد بھی دیتے ہیں. اور اللہ پاک اس قوم کے اندر جو ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, معاویہ, طلحہ, زبیر اور حسن اور حسین جیسے لوگوں کو بھی پیدا کرتے ہیں. اور اس قوم کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں, اسی قوم کے اندر ڈاکٹر عافیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یقیناً ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ جو کردار ادا کیا ہے بحیثیت قوم, وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فخر کر سکیں. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صرف ہمارا فخر نہیں ہے, ہماری قوم ہے, اور ہماری قوم کی ایک بیٹی ہے اور اس امت کی بیٹی ہے. آپ اسلامی ملکوں کے بجائے اسلامی ملک بن کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پوری دنیا کا ہر ایک مسلمان جو ہے وہ آپ کی پشت پر کھڑا ہوگا, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے اگر آپ میدان عمل میں اتریں گے تو اس قوم کا 7 سال کا بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر بھی آپ کے پیچھے جو ہے وہ دشمن کے خلاف کھڑا ہوگا. آپ کو ایٹم بم دینا پڑتا ہے, آپ دے دیں. آپ عافیہ صدیقی کو اگر واپس لے آتے ہیں تو آپ کا ایٹم بم دوبارہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ قوم کی بیٹی, اگر اس کی روح پرواز کر گئی اور جیل کے اندر, اور پھر آپ نے پاکستان کے اندر لا کر اس کی قبر کے اوپر اگر آپ نے قطب مینار جیسی شاندار عمارتیں کھڑی کر دیں, آپ سونے کا مزار بنا دیں, تو میرے خیال میں وہ صبح شام آپ کے اوپر لعنت کرے گا, کبھی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے, جاتے جاتے جو ہے میں ایک مرتبہ پھر جتنے بھی لوگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, چاہے وہ گلی کوچوں کے اندر ہو, چاہے وہ جمعے کے اندر آواز اٹھی اور بہت ساری مساجد کے اندر دعائیں ہوئیں, جتنے لوگوں نے جہاں پر عافیہ صدیقی کے لیے جو کام کیا ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں, ایمان, مزاج اور صحت کی بہتر حالت میں اللہ پاک ہم سب کو رکھے.
اور آئندہ آنے والے ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.